अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला हुए बगैर कौमी असम्बली के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया है, तो वहीं इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर इजलास बुला सकता है, ये हक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास नहीं बुलाते तो मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और दीगर आईनी ऑप्शंस पर भी नजर सानी की जा रही है और असम्बली इजलास मुकर्रर डेड लाइन तक बुलाना होगा। और ये था ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक। और नाज़रीन, इसके साथ साथ दूसरी उलझन ये भी है कि अभी तक ऐवान जो है वो नामुकम्मल है और मखसूस नशिस्तों का मामला भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। ये मामला आगे किस जानिब जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा और आईनी और कानूनी तकाजे हैं क्या, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। अदील, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और सबसे पहले तो आपने खबर नशर की थी, इसका क्रेडिट भी ये आपको जाता है। और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी ऐवान सदर में क्या सोच पाई जा रही है, क्या मज़ीद आगे फैसले किए जाएंगे और क्या सदर मुमलिकत के पास जो है वो आईनी जवाज़ है? एक मरतबा फिर सदर आरिफ अलवी साहब की ऐवान सदर में मौजूदगी और उनके एक और फैसले से एक आइनी बहरान पैदा हो गया है। और इस मरतबा ये आइनी बहरान एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे पैदा हुआ है जब इसमें मार्जिन बहुत कम है। आइन में ये कहा गया है कि 21 रोज के अंदर जो इलेक्शन जब हो जाते हैं तो 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। आइन के आर्टिकल 91 में वाज़े तौर पर यह कहा गया है। सदर के पास समरी गुज़िश्ता कई रोज से उनके पास मौजूद है, वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे और उन्हें कायल करने की भी कोशिश की गई। वो ये कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और जो अवामी नुमाइंदे तो जिन्होंने एक जमात, एक पार्लिमानी जमात की हैसियत में वो पार्लिमान में मौजूद हैं, उन्हें आइन के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब सदर जो हैं वो समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे तो एक परेशान कुन सिचुएशन पैदा हो गई। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत साजी में भी बड़ा लिमिटेड मार्जिन है, हमने IMF के पास जाना है, इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, हमने इस वक्त जो एक सियासी बहरानी कैफियत से निकलना है, इसने आईनी और सियासी दोनों बहरान पैदा कर दिए हैं। सदर ये कह रहे हैं कि उन्हें ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बाकी असम्बलियों के इजलास बुलाए गए हैं वो कैसे बुला लिए गए हैं, ऐवान तो मुकम्मल ही नहीं है। इससे उन अरकान की हक तलफी हो रही है जिनका एक हक है राय देने का। वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जो इंतखाब है उससे वो बाहर हो जाएंगे, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलेगी। तो इसमें अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आज भी ये कहूंगा इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। उसकी रीजन ये है कि आपने अगर ये फैसला नहीं किया कि इन नशिस्तों पे, यानी आपने एक तकरीबन ऑलमोस्ट 19-20 नशिस्तों पे फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने नई नशिस्तें देनी, आप इस वक्त की नजाकत को देखते हुए ये फैसला करें कि आपने, ठीक है, एक फैसला कर लिया कि उनको नई नशिस्तें देनी, फिर वो आप दूसरों को दे दें। जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो असूल है, आइन सदर ये कह रही है कि इस वक्त ऐवान नामुकम्मल है। जब ऐवान नामुकम्मल है तो ऐसी सूरत में उसका इजलास कैसे बुलाया जा सकता है, क्योंकि उसने आगे इंतखाब करना है। अच्छा, तो सूबों के तो वो जो इजलास थे उन पे कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ये वर्बली भी कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने मुतलका हलकों को उन्होंने कहा जी कि पहले ये यकीन दहानी कराई जाए कि ये मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए ताकि ऐवान जो है ये नामुकम्मल ना रहे। तो इस वक्त अब होगा क्या, यानी ये जो क्राइसिस पैदा हो गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होने क्या जा रहा है, इसमें हमारी कौमी असम्बली के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई है, इसमें वजारत पार्लिमानी अमूर के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि सदर बाउंड है वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के। 48(2) सेक्शन जो है आइन का आर्टिकल, उसके तहत ये इन पे बाइंडिंग है
ان کو صرف جو ایک فلیکسیبل مینڈیٹ ہے صرف قانون سازی کی حد تک ان کے پاس ہے, جس میں وہ واپس بل کو بھجواتے ہیں, اور اس میں بھی ایک مارجن ان کے لیے ایک لمیٹڈ ہے. لیکن اس میں صدر کے پاس وزارت پارلیمانی امور اور قومی اسمبلی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ صدر کے پاس اختیار اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ویسی ایڈوائس پہ عمل کرنا 48(2) اور دوسرا آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت یہ اجلاس 21 دن میں بلایا جانا ضروری ہے, اور وہ 21 دن 29 فروری کو پورے ہو رہے ہیں. اب اس وقت جو اسلام آباد میں قانونی دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمانی امور کو سمجھنے والے اور ان کے ایشوز پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وزارت پارلیمانی امور, وزارت قانون, وہ یہ رائے دے رہے ہیں کہ اگر صدر اگلے 1-2 روز میں فیصلہ نہیں کرتے تو سیکریٹری جو ہے قومی اسمبلی, ان کے پاس رولز کے تحت یہ اختیار ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری قومی اسمبلی پھر اس کو گزٹ میں نوٹیفائی کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ 21 دن کی یہ جو بائنڈنگ ہے, جو یعنی 8 فروری کے انتخابات کے بعد 29 فروری سے ایک دن بھی آگے نہیں جایا جا سکتا. ہاں, اس سے پہلے اجلاس ضرور بلایا جا سکتا ہے 29 فروری سے, لیکن اس میں اگر صدر بحرانی کیفیت کو بڑھاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ اجلاس جو ہے سیکریٹری قومی اسمبلی بلائیں گے. لیکن اس کا جو اس ساری سچویشن کا کیا یہ حل نکل آئے گا؟ نہیں. اس میں ایک بحرانی سیاسی جو صورتحال, آئینی صورتحال جو ہے. عدیل, یہ جو آپ نے بات کی ہے ابھی 21 دن کے حوالے سے, اسحاق ڈار صاحب بھی کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں. صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو دیکھی, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے بغیر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا؟ دیکھیے, مخصوص نشستیں نوٹیفائی نہ ہونا یا سب لوگوں کو نہ ملنا, یہ تو آئین پاکستان کے اندر ایکسپریسلی کہیں پہ بات کی نہیں گئی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جیسا الیکشن کمشنر ہوگا جو کہ اس مدت کے اندر مخصوص نشستیں نوٹیفائی ہوں گی نہیں اور ایک ہم عجیب سی آئینی ہجان کے اندر بیٹھے ہوں گے. یہ تو آئین کے اندر ایکسپریسلی کانٹمپلیٹڈ نہیں ہے. اس وجہ سے اس پہ حتمی طور پہ تو کوئی ایڈوائس نہیں دی جا سکتی کہ کیا یہ اجلاس غیر قانونی ہوگا یا قانونی ہوگا, اس وجہ سے کہ پاکستان کی جو آئین اس کے اوپر خاموش ہے, اور آئین کی جو پاکستان کی تاریخ ہے 73 کے بعد سے جب سے ہمارا یہ آئین ان ووگ ہے, اس میں کبھی اس طرح کی سچویشن آئی نہیں کہ یہ کنٹروورسی کریٹ ہو جائے کہ جنرل الیکشن ہو گئے ہیں, ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بطور پارٹی ایگزسٹ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ نہیں کرتے, ان کی جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئی نہیں, اور پریزیڈنٹ ڈینائی کر دے کہ میں اجلاس نہیں کال کروں گا. اس طرح کی ایک میٹرکس تو کبھی آج سے پہلے ہوئی نہیں. تو عدالت کے سامنے جب یہ سوال جائے گا تو یہ عدالت کو ایز اے کویسچن آف فرسٹ انسٹنس کو کہتے ہیں, یعنی کہ پہلی دفعہ کسی سوال کے اوپر عدالت کا حکم آنا پڑے گا. لیکن میں اس میں گزارش کروں کہ میری آئین کی ریڈنگ 91(2) کی صدر پاکستان سے مجھے بہت زیادہ دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی بات میں مجھے کچھ حقیقت نظر آتی ہے. بہت دکھ ہے مجھے اس بات کا. میں کوئی نیاز وغیرہ دینا چاہتا ہوں بعد میں جا کے, تاکہ کہ بھئی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آپ کو کسی وجہ سے ایگری کرنا پڑ جائے, کیونکہ صدر صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے میرے خیال میں وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ 91(2) آرٹیکل 91 سب کلاس 2 جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل الیکشن کے 21ویں دن اسمبلی ملے گی آپس میں, یعنی کہ بیٹھے گی, unless called earlier by the president, unless کہ اس کو پریزیڈنٹ سونر کال کر لے. صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ پہلے دن سے الیکشن کے بعد اگلے دن سے لے کے 21 دن تک کے اندر وہ کوئی تاریخ دے اسمبلی کال کرنے کی. لیکن میری ناقص ریڈنگ شاید آئین کی یہ ہے کہ 91(2) کے اندر اگر وہ نہیں ایکسرسائز کرتا سونر تو 21ویں دن نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا پڑے گا. لیکن میں اس میں تھوڑی سی مزید آگے بات کروں اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کویسچن کو فیس کرتے ہوئے کہ جمہوریت کچھ روایات پہ چلتی ہے. جمہوریت کے اندر ہر چیز جو کہ بزم امکان میں ہو سکتی ہے اس سب کو تو آئین میں تحریر نہیں کیا جا سکتا.
اچھا کیا ہوگا اگر صدر اسمبلی کال کر دے اور سب لوگ کہیں کہ آج ہم تو گھر رہیں گے, ہم نہیں آئیں گے, جو نیشنل اسمبلی کے ممبرس ہیں. آئین تو اس طرح کی باتیں کانٹمپلیٹ نہیں کرتا, نہ صرف پاکستان کا نہیں, دنیا کا کوئی آئین بھی ایسی بات کانٹمپلیٹ نہیں کرتا. آئین کی روایت ہے کہ جب جنرل الیکشنز ہو جائیں تو 21 دن کے اندر صدر پاکستان سے بات کر کے ان کی سیٹسفیکشن کے ساتھ ایک اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. اس کے اندر جو لوگ صدر پاکستان کی بتائی ہوئی باتیں یا سکم یا ریزروڈ سیٹس نوٹیفائی کرنے والی بات کو رزسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ہماری جمہوری روایات کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور اگر اس کے پیچھے رہ کے صدر پاکستان کوئی ایسا کام کر دیں جو کہ ایک الیکشن کے بعد کانسٹیٹیوٹ ہونے والی پبلک ول یعنی کہ عوامی نمائندہ باڈی کو کانسٹیٹیوٹ نہ کیا جائے, تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی. تو بصد احترام ہماری بہت چھوٹی سی آواز ہے, ہم آئین کو بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں, ہم سے بہت بہتر عدالتیں سمجھتی ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹو معاملات کو صدر پاکستان, الیکشن کمیشن تو اب کیا بات کریں, سب سمجھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ تلخی, یہ سیاسی تلخی اس مومنٹ میں کریٹڈ ہے. ہم فروری 2024 کے اندر یہ سیاسی تلخی ہے, شاید یہ سال, 1.5 سال, 2 سال, مہینہ, ہفتہ, 4 سال چلے, لیکن یہ لمحہ گزر جائے گا. اس کے بعد بھی جمہوری روایات قائم رہنی چاہیے, اس کے بعد بھی آئین کے اوپر عمل ہوتا رہے گا, اس کے بعد بھی حکومتیں بنیں گی, الیکشنز ہوں گے. مہربانی کر کے آئین کے اندر اس طرح کے پیوند نہ لگائیے جو آج تو شاید کسی سیاسی مصلحت کے اندر اچھے ہوں, لیکن لانگ ٹرم آئین کا سٹرکچر اتنا بدل جائے یا اتنا خراب ہو جائے کہ جمہوریت کے اوپر عوام کو کوئی اعتبار نہ رہے. مہربانی کر کے یہ نہ کریں. ٹھیک ہے سعد صاحب. حسن صاحب, جس طرح سے صدر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا پابند ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینی آپشنز بھی اور بھی ہیں مزید, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا جو دیگر آپشنز ہیں جن پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس معاملے پر اگر دیکھا جائے تو صدر عارف الوی نے جو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں تفویض ہونے تک اسمبلی اجلاس نہ بلانے کا جو فیصلہ ان کا سامنے آ رہا ہے, بنیادی طور پہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے واپس تو اپنی پارٹی میں ہی آنا ہے تحریک انصاف میں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو یہ فیس سیونگ مل سکے. ماضی بھی ان کا ایسا ہی تھا, جس طرح آپ دیکھیں کئی اسمبلیاں ان کے پاس آئیں, بہت اہم اسمبلیاں بھی ان کے پاس آئیں, وہ وہاں پر رکھنے کے بعد سیدھا لاہور زبان پاک چلے آئے اور پھر ایک تماشا کریٹ کیا رکھا, جبکہ قانون اور آئین کے مطابق تو انہوں نے پھر اسمبلی سائن کرنی تھی جو کی اور چلی گئیں. پھر انہوں نے ایک اسمبلی کا, آپ کو یاد ہوگا, یہ کہا تحفظات تھے, مجھے معلوم نہیں کہ یہ اسمبلی کیسے پاس ہوگی. اس طرح کے بھی معاملہ سامنے آئے. لیکن اس معاملے پر میری معروف قانون دان جو ہیں خواجہ حارث صاحب سے بھی بات ہوئی, عرفان قادری صاحب سے بھی بات ہوئی, تو میرا خیال ہے جو ان کا موقف جو ہے خواجہ حارث صاحب کا, عرفان قادری صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں آئین کے مطابق 21 روز کے اندر نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے. اگر صدر پاکستان اسمبلی منظور نہیں بھی کرتے تو جو ہے اسپیکر یا قومی اسمبلی اجلاس جو ہے وہ 21 دن کے بعد بلا سکتی ہے اور وہ بلائے گی. ان کا یہ عرفان قادری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کا بھی نہیں, یہ آٹومیٹکلی ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہ ہر صورت اجلاس ہونا ہے, آئین کے تحت چلنا ہے. اور پھر اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 29 فروری کو اسپیکر آئینی طور پر جو ہے وہ خود اجلاس طلب کر سکتا ہے. تو یہی خیال ہے کہ صدر عارف الوی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آئین کے مطابق, کیونکہ ان کا میرے پاس معلومات یہ ہیں کہ ان کی وکلا سیکشن کی جانب سے صدر عارف الوی کو باقاعدہ بریفنگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو اجلاس تو بلا لیا جائے گا. تو ان کی جو مین سیکرٹری صاحبہ ہیں وہ تو لاہور میں ہیں, لیکن ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے ان کو بریفنگ دے دی ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا چیزوں کو لمکا کے سمری پر سائن کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گا, ورنہ کیا ہوگا, ایک نشان لگ جائے گا کہ ان پر انہوں نے جاتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی نیا ایشو کریٹ کرنے کا جو ہے وہ کوشش کی. وہ رہی بات سنی اتحاد کونسل والی, وہ معاملہ تو چل رہا ہے, ہم کل بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ وہ سیٹیں ملنی ہے یا نہیں ملنی, وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے یہ معاملہ, وہ آئندہ چند دنوں میں وہ فیصلہ کر دے گا. اور میرا خیال ہے کہ شاید آئندہ 2 دن کے اندر یہ بھی فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو سیٹیں نہیں مل رہی یا مل رہی ہیں. زیادہ تر فوکس یہی ہے کہ جو ذرائع دعویٰ کریں کہ ان کو سیٹیں نہیں ملے گی. اس کے آگے آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے.
یہ معاملہ تو ہو گیا, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا, کوئی اتنی بحرانی کیفیت نہیں بننے جا رہی, کوئی اتنا زمین و آسمان جو ہے وہ آپس میں کوئی ملنے نہیں جا رہے, کوئی حالات خراب ہونے نہیں جا رہے. الیکشن یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا, اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے. اب آنے والے آگے ان کو کیا مشکلات کا سامنا ہوگا؟ دراصل چیلنجز وہاں پر ہوں گے. اگر جس طرح اب سنی اتحاد کونسل والا معاملہ, اگر ان کے مخالف آتا ہے تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں, اگر ان کے حق میں آتا ہے تو وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں, وہ قومی اسمبلی کو ماننا پڑے گا, اسپیکر ان سے اوتھ لے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا یہ معاملہ سے آگے نکل کے جو صدر پاکستان جو ہے حلف لے لیں گے, پرائم منسٹر صاحب حلف لے لیں گے, پھر جو انڈائریکٹلی جو فارمولہ طے پایا ہے ان دونوں کے درمیان کہ صدر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب ایران اور امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے پر فوکس کریں گے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب, کویت, قطر اور یو اے ای سے جو ہے وہ معاملات بہتر بنانے پر فوکس کریں گے. ان دونوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ایاز صادق صاحب یہ بات کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ کی تو سب بات کر رہے ہیں, لیکن رکاوٹ ہے کہاں پر؟ دیکھیں, گرینڈ ڈائیلاگ آپ کن کے ساتھ کریں گے؟ آپ نے جو ناراض لوگ ہیں, وہ آوازیں جو اپوزیشن کی ہیں, انہی کو بٹھانا ہے نا. ڈائیلاگ تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. تو آپ جب ان کو انگیج اس طرح سے کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا یہ حق بنتا ہے, آپ اس پہ کوئی رسپونڈ ہی نہیں کر رہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ بتا ہی نہیں رہا کہ ان کا جو باقی سب کو نشستیں الاٹ ہو گئی, یا تو باقی کو نہ ہوتی, اس تمام پہ فیصلہ روک لیا جاتا, یا ایون الیکشن کمیشن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں اناؤنس کر دے, یہ کسی دوسری جماعتوں کو دے دے وہ جو متناسب نمائندگی کے اصول کے اوپر. یہ کیوس جو ہے آخر کسی نے پیدا کیا ہے نا, اس کے ذمہ دار کا تعین سب کو پتا ہے. یہ فیصلہ شارع دستور کے اوپر موجود ایک عمارت جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے. اب ہوگا کیا؟ جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ حلف ہو جائیں گے, بالکل ہو جائیں گے, اجلاس تو بلانا ہی بلانا ہے. اس کے بعد انگلیاں اٹھیں گی, پھر تو کیاس وہی وہ بات وہی کی وہی رہی نا, وہ سیاسی انتشار تو وہی کا وہی رہا. شور مچے گا کہ دیکھیں جی یہ جو انتخاب ہوا تھا یہ آئینی طور پہ ٹھیک نہیں تھا, ایک صدر ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص یہ لکھ گیا, یہ ڈائسینٹنگ نوٹ دے گیا, معاملات عدالتوں میں جائیں گے. ہم نے معاملے کو حل کرنا ہے, ہم نے اس کیوس سے نکلنا ہے. کیا اس طرح سے نکلیں گے؟ کیا پارلیمان کا جو ماحول ہے, گزشتہ روز جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا, جو سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا, اگر اس طرح آپ پارلیمان چلائیں گے تو ایسے میں آپ عوامی ایشوز پہ کیسے فوکس کریں گے؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ آسانی سے ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. یہ غیر ضروری طور پر اس طرح کے کام کر کے, یعنی آپ سب کچھ صدر پہ نہیں ڈال سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ان کا جو ایک امیج بنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیور کرتے ہیں. ابھی انہوں نے واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جانا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ اس وقت پہ یہ ڈیسیژن ہے بھی اسی لیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں ان پہ کیا فیصلہ ہے, تو ظاہر ہے وہ ریاست کے سربراہ ہیں, وہ سوال کر سکتے ہیں, انہوں نے کر دیا تو آپ اس کو ایڈریس کر دیں. آپ کہیں جی سنی اتحاد کونسل کو نہیں دینی. اب اس کا کیا تک بنتا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نشستوں پہ فیصلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ چھٹیاں 2 کرنی ضروری تھی کیا؟ آپ اناؤنس کر دیں کہ جی نہیں یہ ایلیجیبل نہیں ہے, یہ ختم کر دیں معاملہ. اب 2-3 روز اسی میں ضائع کر دیے گئے. تو یہ ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ کہنا بڑا آسان ہے, جیسے میں پہلے کہتا ہوں نا کہ یہ ہماری دعاؤں سے ہی شاید کوئی ملک میں سیاسی استحکام آ جائے, ہمارے کام سیاسی استحکام لانے والے نہیں ہیں. اب یہ گرینڈ ڈائیلاگ, یہ مفاہمت کی بات, اب بات یہ ہے کہ اب مفاہمت کی جب بات کرنی ہے تو آپ نے کوئی ایسی صورتحال بھی تو پیدا کرنی ہے کہ آپ بیٹھ کے ایسا ماحول بنائیں. ماحول بنا نہیں رہے. ہم پہلے واقعی پی ٹی آئی کو ہم کہتے تھے کہ وہ ایسی سچویشن پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے, اور آج جن حالات میں جس طرح کی صورتحال سے تحریک انصاف گزر رہی ہے اور اس کے ذمہ دار وہ خود اور اس کی قیادت ہے, لیکن اس وقت جو اس پوزیشن میں آ چکے ہیں, جن کو جو حکومت بنانے جا رہے ہیں, اس وقت اب ان کا کردار ہے کہ اب وہ بڑا پن دکھائیں, وہ کردار ادا کریں. بالکل, خواجہ سعد رفیق بھی کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے گا, اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. سر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے سعد رفیق بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور جبکہ ایاز صادق بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں
ऐसा ख्वाब जो है वो पॉसिबल होगा? देखिए, मुझे ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए, सियासी जमातों को क्या, पाकिस्तान के अंदर तलखियाँ सियासी जमातों के अंदर आपस में हैं, पाकिस्तान के अंदर तलखियाँ सियासी जमातों की हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह की तनकीद हुई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कैसी तनकीद होती है, इंटरिम गवर्नमेंट्स के ऊपर कैसी हो रही थी। तो पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसका सियासत भी हिस्सा हो, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला ये है कि उस इंस्टीट्यूशनल डायलॉग को करने के अंदर दो बुनियादी मसाइल हैं। एक साइड तो दूसरे का वजूद तस्लीम करने को आमादा नहीं है, वो उसको टेररिस्ट कहती है या गद्दार कहती है या कुछ और इस तरह के अलकाब देती है। वो दूसरी साइड पहले को ये इसी तरह की बातें करती है। ये दोनों साइड्स ने हमने देखा माजी का, अगर आप 5 साल का पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लें तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें की, दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी तलखियाँ बढ़ा दी। अब एजेंडा कैसे सेट होगा? सबसे पहले तो अगर तलखियाँ किसी तरह से अगर कम भी हो जाएं तो फिर उसके बाद एजेंडा क्या सेट होगा? हम जानते हैं कि एक साइड जो इस वक्त अपोजिशन की साइड होगी, उनका सबसे पहले तो ये कहना है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए इस चीज़ का कि इस मुल्क के अंदर किसने लूटा सरकारी ख़जाने को, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसके कहाँ पे असासे हैं। दूसरी साइड कहती है कि इसके ऊपर बात ना करें, दूसरी चीज़ों का हिसाब होना चाहिए, 9 मई का, दीगर चीज़ों का। एजेंडा कैसे सेट होगा इस डायलॉग का? इसमें बहुत से मसले हैं। डायलॉग जब मुल्क के अंदर होना होता है या कहीं पे भी इस तरह का ग्रैंड डायलॉग होना होता है तो ग्रैंड डायलॉग के अंदर इफ़ेक्टिव बात यह है कि तमाम लोग जो हैं, जो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तमाम लोग हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम ऐसे इदारे जिसके अंदर आवाम की आवाज़ है, वो सब बैठ के आपस में बात करें और किसी नतीजे पे पहुँचें। इसी ग्रैंड डायलॉग का एक नाम जनरल इलेक्शन भी है। इलेक्शंस भी एक ग्रैंड डायलॉग होता है। सब लोग आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि अगर मैं ताकत में आया तो क्या करूंगा, अगर वो ताकत में आया तो क्या करेगा, अगर वो ताकत में आया तो क्या करेगा। मुल्क को इस डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं, मुल्क को दूसरी डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। और ये डायलॉग करने के बाद आवाम से पूछ लिया जाता है कि आप किस डायरेक्शन के साथ हैं। हमने देखा अनफॉर्चुनेटली कि हम एक ऐसी सियासत में आ पहुंचे हैं जहां पे जनरल इलेक्शन जितना बड़ा ग्रैंड डायलॉग भी तलखियां कम करने में मौसर साबित नहीं हुआ। अभी भी तलखियां अगर बड़ी नहीं तो बरकरार ज़रूर हैं। बहुत अच्छा हो अगर सब लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो अब सियासत में पावर में आए हैं, क्योंकि उनके पास इदारे होंगे, उनके पास कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट होगी, उनके पास माइक होगा, मीडिया होगा, कि वो अगर थोड़ी सी इसमें तलखी कम करके कुछ लोगों को जिनको शायद वो नहीं पसंद करते, कोई दरवाज़ा खोलें इस तरह का जिसमें भाई भाई पाकिस्तान में एक दूसरे को सियासी मुखालिफ समझें लेकिन सियासी दुश्मन या पर्सनल दुश्मन ना समझें, यहाँ तक पहुँचने का काम बिल्कुल मेरा ख्याल है जो नफरत की कि सियासत है इसे खत्म होना हो, चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हसन साहब, चैलेंजेस अपनी जगह पर, ग्रैंड डायलॉग अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के आगे बढ़ने का अब रास्ता जो है वो है क्या? देखिए, हमें 3 बड़े महाज़ों का सामना है, सियासी, मुआशी और समाजी। और फिर आगे बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत और बिजली का बहरान, कीमतें बढ़ना, ये सारे इन्हीं 3 जो है वो मामला से मुंसलिक हैं। अब जो सबसे बड़ा इशू है इसमें मुआशी है, और मुआशी इस्तेकाम मशरूत है सियासी इस्तेकाम से, और सियासी इस्तेकाम मरून मिन्नत है समाजी इस्तेकाम से। अब वो कब आएगा? वो उस वक्त आएगा जब तमाम सियासतदान मिलकर बैठेंगे और जो है मुश्तरका तौर पे एक पॉलिसी लेकर आएंगे कि हम सब ने मिलकर कैसे मूव करना है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, 76 सालों से लेके आज तक सियासतदान हुक्मरान आते हैं, उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं, ज़ाती मकासिद के हसूल होते हैं, पार्टी के हसूल होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, एहतसाब की बातें होती हैं, मुखालफिन के खिलाफ एजेंडेज होते हैं और इन मामलात को लेकर चलते हैं। और जो बेसिक इश्यूज हैं जिसकी आज ये सियासतदान ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं गायब हो जाते हैं। होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होंगे तो वो पहले अपनी तकरीर में ग्रैंड डायलॉग की बात करेंगे,
اور ان کی تقریر لکھی جا چکی ہے، جو میرا خیال ہے، جو میری معلومات ہیں۔ اب اس تقریر میں کوئی تیسرا یا چوتھا پوائنٹ ان کا یہی ہے کہ تمام سیاستدان آئیں، ہمیں جو ہے مشترکہ طور پہ معاشی، سیاسی، سماجی معاملات کو بہتر بنانے اور اس کے استحکام کے لیے آگے موو کرنا چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ رکھیں گے تو وہ ممکن ہے کہ وہ 4-5 رکنی کمیٹی بنا دیں، اور اس میں شاید جو آج 2 اہم افراد ہیں نون لیگ سے منسلک، انہوں نے بات بھی کی ہے، شاید وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں۔ جب کمیٹی بنے گی تو وہی ماضی کی طرح ایک کمیٹی بنی تھی، جس طرح وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے گئے تھے، وہ اختلافات ہو گئے، پھر کہیں پر آئیں گے بھی ہم کون سے بات کریں گے، پھر اختلافات بڑھ جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ پھر اسی تناظر میں آپ ایک لگ بھگ 8 سے 15 رکنی کمیٹی بنے گی، وہ کیبنٹ بنے گی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، ان کے اختلافات شروع ہو جائیں گے اور معاملہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر سیکنڈ ٹینیور میں جا کے جو کہ لگ بھگ کوئی 1 مہینے کے بعد کیبنٹ میں اضافہ ہوگا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آ جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو وفاقی کیبنٹ بننے جا رہی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اہم وزارتیں دینی ہیں وہ طے شدہ ہیں، طے ہو چکی ہیں، اور وہ دوسرے راؤنڈ میں جا کے ان کو وزارتیں ملیں گی، اور وہ پہلے کسی کو نہیں دی جائیں گی، خالی رکھی جائیں گی، اور بھرپور طریقے سے وفاقی کیبنٹ کا حصہ بنیں گے۔ صرف جو ہے وہ ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے مخالف تقاریریں کرتے رہے، ہم ان کو نہیں لے رہے، ہم ادھر نہیں جا رہے، اسی طرح پنجاب میں بھی ہوگا، اور جو وہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہے وہ کہیں غائب ہو جائے گی، اور حالات ان کے لیے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، اور ٹیکسز بھی لگانے جا رہے ہیں۔ اور بے شک اسحاق ڈار صاحب ابھی اس کمیٹی میں ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ کون ہوں گے، اس میں جہاں زیب صاحب کا نام بھی ہے، پھر اس میں ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کا نام بھی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ لیکن یہ کہنا چاہ رہے کہ مہنگائی کا مزید طوفان آنے والا ہے، مہنگائی کا طوفان آنا ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں ان معاملات کو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ جی بالکل حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل ایک پنجاب میں نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ وہ کیا تاریخ رقم ہونے والی ناظرین، بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو کل پنجاب میں نئی تاریخ رقم ہوگی، مریم نواز باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گی۔ تو وہیں اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں مسلسل تیسری بار مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھی حلف اٹھائیں گے۔ حسن صاحب، پنجاب پر آپ کی گہری نظر ہے، کل پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں مریم صاحبہ، کیا اعلان کریں گی وہ؟ دیکھیں اعلانات تو انہوں نے پراپر جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں، تیار ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ پنجاب کی حالات کو دیکھیں تو وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس اختیارات ہوں اور جو عوامی نبض کو جانتے ہوئے عملی طور پہ کام کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی منظم کرنے کے جو دعوے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بڑا اقدامات کیے، بھرپور طریقے سے کیے، اور پھر انہوں نے کئی قید و بند کی جو ہے وہ مشکلات سے وہ گزری، اور بے شمار قسم کے انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مخالفین کے خلاف بدلے لینے میں وقت ضائع کرتی ہیں، یا عوام کے دلوں پر راج کرنے کے لیے عملی طور پر عوامی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور پہ کام کرتی ہیں۔ اب یہ تو ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ 3 مہینے کے بعد کہ دیکھیں میں نے بزدار کے دور میں یہ کام ہوا اور میں نے یوں کام کر لیا، تو میرے خیال میں بزدار کا ان کا موازنہ نہیں بنتا ہوگا۔ ہاں ان کے لیے چیلنج ہے محسن نقوی اور اپنے چچا شہباز شریف کی پرفارمنس کو وہ یہ اعلان کریں 3 مہینے بعد کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا، محسن سپیڈ کی یہ پرفارمنس تھی، اور میں اگر ان کی 190 کی سپیڈ تھی تو میں نے 270 کی سپیڈ پر پنجاب کو چلایا، یہ معاملات حل کیے۔ کل جب وہ لگ بھگ 2:30 بجے ان کی تقریب رکھی گئی گورنر ہاؤس میں، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں وہ پنجاب کی عوام کے لیے ایک بڑا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ اب یہ کتنا درست ہوگا، کتنا غلط ہوگا، کل وہ 30 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کرنے جا رہی ہیں، رمضان پیکج جس کا نام رکھا گیا ہے، جس میں فوڈ ہیمپر ہوگا، 10 کلو آٹا ہے، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، 2 کلو بیسن، 2 کلو چاول، اور 6.7 ملین یعنی 67 لاکھ افراد کو یہ ان کے گھروں میں جو ہے یہ فوڈ ہیمپر پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان ماڈل بازار ہیں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں رمضان بازاروں میں، اور وہاں پہ شاید جو اگر آٹے کا تھیلا 1400 کا ہے تو وہ 1200 کا ہو جائے گا، اس طرح کا کل وہ اعلان کریں گی۔ اور یہ لیکن مسئلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ بیوروکریسی کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آج سے 2-3 روز قبل نواز شریف صاحب نے ایک شخص کا نام چیف سیکرٹری کے لیے نامزد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید علی مرتضیٰ صاحب
ان کو چیف سیکرٹری پنجاب کے طور پہ دیکھا جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ کل بھی ایک صاحب ملے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے اور دیگر جگہوں سے بھی کچھ معاملہ آئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے مسلم لیگ نون کا کہ جو موجودہ چیف سیکرٹری اور آئی جیز اور کچھ سیکرٹریز اور کچھ کمشنر صاحبان ہیں ان کو 2 سے 4 ماہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے اور پھر اگلا کوئی فیصلہ لیا جائے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ ماضی میں بہترین کام کرتے آئے. البتہ آج سے یعنی کل سے جب وہ باقاعدہ, بلکہ میں تو کہوں گا کل سے جب انہوں نے ایم پی اے بن گئی, ان کے لیے ایک ٹاسک شروع ہو گیا کہ پنجاب میں وہ اپنی پوزیشن کیسے بہتر کرتی ہیں, مسلم لیگ نون کے ووٹر کو جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو کیسے اپنے ساتھ جوڑتی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ساتھ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, پھر نئی آنے والی حکومتیں کفایت شعاری اور سادگی کو اپنائیں گی یا پھر وہی ایک روایتی نظام جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو چلتا جا رہا ہے وہی رہے گا؟ دیکھیے, جب بھی مریم نواز صاحبہ کا نام آتا ہے تو کفایت شعاری اور سادگی ہی تو ذہن میں آتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی طرح کی روایت کفایت شعاری اور سادگی کو برقرار رکھیں گی پنجاب کے اندر بھی. دیکھیے, پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کے بڑے عجیب سے جذبات ہیں جو کہ ہم نے پچھلے 24 ایک مہینے کے اندر دیکھے. ایسے وقت میں سیاست میں شائستگی کی ضرورت ہے, ہیوملٹی کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں تمتمے کی جبر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے حکمران, ایک ایسا گورننس کا کلچر چاہیے, ایک ایسے پاکستان کو روایت چاہیے حکمرانی کی جس میں کوئی شخص کسی غریب سے جھک کے بات کرے. یہ نہ ہو کہ مطلب یہ میری گاڑی کے اوپر میرے شیشے پہ ہاتھ کیوں لگایا اور میرے جوتوں کے اوپر مٹی کیوں لگ گئی. یہ جو تکبر ہے جو پاکستان کی سیاست میں پچھلے 20-25 سال سے ہم نے تقریباً ہر طرف دیکھا, یہ جو تمتمہ ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے محلوں میں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر رہ کے اتنے بڑی بڑی جاگیروں کے مالک ہو کے آتا ہے, مہربانی کر کے جو بھی کریں اس کے بغیر کریں. پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں, لوگوں کو بڑے دکھ ہیں. آپ کی تمتمے کی وجہ سے یا آپ کی اس ایروگنس کی وجہ سے کسی کا دل بہتر نہیں ہوگا. جو بھی کریں کچھ ہیوملٹی کے ساتھ کریں, کچھ ادب کے ساتھ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. جی بالکل بالکل. صاحب صاحب اب عوامی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو واپس آئیں چھوٹی سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے تحریک انصاف نے میاں اسلم اقبال کی بجائے رانا آفتاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا ہے, کیا وجہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ قیادت کے فقدان کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے غلط سیاسی فیصلوں کے باعث ان کی جو مین سٹریم قیادت تھی وہ پاکستان کے سیاسی نظام سے آؤٹ ہوئی. کچھ پارلیمان میں, ایوانوں میں جو لوگ پہنچے وہ بھی ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ ان کے اوپر جس طرح کے کیسز ہیں, جس طرح کے ریاست مخالف سرگرمیوں کے کیسز بن گئے, جس طرح کہ ہم نے گزشتہ روز بھی خبر دی کہ 9 مئی کے حوالے سے یہ اصولی فیصلہ ہے ریاست کا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا, کہ اس میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. تو ان کیسز کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے آزادانہ آ کر وہ سیاست پرفارم کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا ان کی لیڈرشپ کو کہ جو یہ کریز سے اتنا باہر نکل رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. یہ دن ایک دن آنا تھا. ہم یہاں انہی پروگراموں میں بیٹھ کے بتاتے تھے کہ خدا رہا اس نہج پہ نہ جائیں. آپ جس طرح اسمبلیاں توڑنے کی ایگریسو پالیسی دیکھیں, آج یو ٹرن لیا نا, آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کی. بڑی خوش آئند بات ہے. ہم کہتے تھے کہ آپ یہ جو اسمبلیوں سے ریزائن دے کے یہ جو بحرانی کیفیت پیدا کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم کہتے تھے یہ جو آپ سڑکوں پہ آ کے فیصلے کرنے کے جو آپ کے فیصلے ہیں تصادم سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.